बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। हुकूमत के चल चलाव का वक्त आ गया है या अब भी गेम बदल सकती है? ये वो सवाल है जो आजकल ज़ुबान ज़दे ख़ास व आम है। आज के प्रोग्राम में हम इस सवाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ऐसे सवालात जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में आज नहीं एक अरसे से उठते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो सियासी तलखी पैदा हो चुकी है इस वक्त, क्या ये नई बात है, अनहोनी बात है, या माजी में भी ऐसा ही होता रहा है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदम एतमाद जमा होने के बाद 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान कर रखा है और उनके हवारी और उनके मशीर वज़ीर ये कहते हैं कि अदम एतमाद के लिए जो भी वोट करने जाएगा उसे अवाम के जम्मे गफ़ीर से गुज़र कर जाना होगा। इस ऐलान के बाद PDM की जमातों ने भी लॉन्ग मार्च और धरनों का और जलसों का ऐलान कर दिया है। नून लीग ने भी, मौलाना फजलुर रहमान ने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है कि सियासी मुखालिफिन के घरों का घेराव करने की पहले खबरें ही होती थी, अब उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। आज लाहौर में एक MNA के घर का घेराव किया गया, कारकुनों ने लोटे लेकर घेराव किया और नारेबाजी की। क्या ये भी नया कल्चर है या पहले भी इस तरह की मिसालें मिलती रही हैं? इन सवालात का आज जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कालम नवीस हैं, जनाब तौफीक भट्ट साहब। और तौफीक भट्ट साहब का शुमार उन सहाफ़ियों में और उन लिखारियों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में तब्दीली की ख्वाहिश की, और न सिर्फ ख्वाहिश की बल्कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए अपने कलम को और कुर्तास को बरूए कार भी लाए। अस्सलाम वालेकुम तौफीक भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं भाई? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। ये जो मनाजर इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये तब्दील शुदा पाकिस्तान के ही मनाजर हैं या माजी में भी ऐसे नज़र आते रहे आपको? अच्छा, आप तो मेरे से ज़्यादा जानने वालों में आपका शुमार होता है और बाखबर आदमी है, और आप का इल्म भी मेरे से ज़्यादा है। शायद जो हमारे सियासी मामलात हैं उन पर आपकी नज़र भी मुझसे ज़्यादा है। मैं तो एक बिल्कुल अदना सा एक आप समझ लें कि तज्जिया निगार हूँ, और अपनी एक महदूद सोच के मुताबिक ही मैं कोई तज्जिया कर सकता हूँ। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पॉलिटिक्स में ये गंदगी कोई आज की नहीं है। पॉलिटिक्स में ये गंदगी बड़ी पुरानी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस तब्दीली को हमने वोट दिए थे, जिस तब्दीली के लिए हमने जद्दोजहद की थी, जिस तब्दीली के लिए हमने मेहनत की थी, क्या सिस्टम में 4 साल उस तब्दीली की हुकूमत आने के बाद कोई सिस्टम में चेंज हुआ, कोई सियासत में हमारी तब्दीली हुई, कोई मुस्बत रवैये हमारी सियासत में ऐसे पैदा हुए हों कि जिसकी बुनियाद पर मुआशरे के जो अखलाकियात हैं उनमें कोई रवैये हमारे बेहतर हुए हों? कुछ भी नहीं हुआ। ये जो खरीदो फरोख्त की मंडी आज लगी हुई है, ये पहले भी लगती रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, वो जो आज बिकने वालों के लिए या अपना नजरिया तब्दील करने वालों को गालियां निकाल रहे हैं। आपने देखा कल कितनी गंदी जुबान बोली शहबाज गिल साहब ने, एक अपने ही एक जो उनके साबका मिनिस्टर हैं, और उन पर ये इल्जाम लगाया कि जी वो कैंसर की जाली दवाई बेचने के लिए उन्हें कहते थे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये एक इतनी घटिया हरकत थी कि कोई शख्स जो है वो कैंसर की दवाई बेचने के लिए जो है वो इस तरह से एक तर्जुमान को या पंजाब के एक तर्जुमान को कहे। तो अब सवाल ये पूछना चाहिए शहबाज गिल साहब से कि आपने उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं लिया था कि उस वक्त वो आपकी पार्टी के साथ थे, और अब आप उन्हें इसलिए गाली निकाल रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के साथ नहीं है। तो ये क्या आपका करैक्टर है? ये आपने गाली निकाल के
معاشرے کے اخلاقیات بگاڑنے کا جو سلسلہ تیز کیا ہے، اس کا قصوروار لوگ آپ کو نہیں ٹھہرائیں گے. آپ تو چلے جائیں گے. جیسے ہی عمران خان کا اقتدار ختم ہوا آپ چلے جائیں گے. اس کا بالکل قصوروار بالکل جو ہے، توفیق بٹ صاحب، اس کا قصوروار لوگ عمران خان کو ٹھہرائیں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی تبدیلی تھی اور یہ کیسا خان تھا کہ اس کے جو ترجمان تھے وہ اس طرح آگے اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں بکتے تھے. تو یہ رویہ ہے یہ بلکہ بد رویہ ہے. توفیق اور بٹ صاحب، کچھ نہیں. آپ کی گفتگو سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ سماجی رویوں میں، نہ اخلاقیات میں، اور نہ ہی سیاست میں. ہمیں فیصل حیات جبوانہ صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کو ویلکم کہہ لیتے ہیں اور پھر یہ پروگرام کو آگے جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام جی. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب، آپ کے گروپ کا آج بھی اجلاس ہو رہا ہے لاہور میں، شام کو اجلاس ہے ترین گروپ کا. تو ترین گروپ کسی نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کیا آپ کے پیش نظر کیا مسائل ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ترین گروپ کا جو اجلاس ہے وہ بڑی آج کے سیاسی ماحول کے مطابق بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ بات کریں نتیجے کی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہی تو نتیجہ ہے کہ ترین گروپ کی، میں سمجھتا ہوں کوشش کے باوجود، ترین گروپ کی ایفرٹس کی وجہ سے اور ترین گروپ کی جو ہے وہ قربانیوں کی وجہ سے جو ہے آج ملکی حالات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پہ لوگ آج جو سوالیہ نشان حکومت بنی ہوئی ہے یہ ترین گروپ کی ایفرٹ کے بعد ہی ممکن ہوا ہے. اور ترین گروپ کو آج یا ان معروضی حالات کی وجہ سے جو ہے مرز وجود میں نہیں آیا. ترین گروپ جو ہے وہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال سے جب جہانگیر خان ترین پر ایسے مقدمات کیے گئے جن میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا اور ان کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ترین گروپ جو ہے وہ مرز وجود میں آیا اور اپنی ایفرٹ کرتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں آج ایفرٹ کے نتیجے میں جو ہے جو بھی ترین گروپ نے شروع میں اپنا ایک المیہ جو ہے اپنا ایک اعلان کیا تھا، یا ایک پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے، یہ احتساب کا عمل جس شخص کے ذمہ آپ نے کیا ہوا ہے، جس شخص کے آپ نے سپرد کیا ہوا ہے، وہ شخص اس قابل نہیں کہ اس ملک میں احتساب کروانے میں کامیاب ہو. فیصل صاحب ایک بات بتائیے کہ علیم خان صاحب اس وقت آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، علیم خان صاحب ہماری جو ہے ترین گروپ صاحب کی ایک میٹنگ میں آئے تھے، اور اگر نیکسٹ جو اس کے بعد وہ نہیں آئے. اگر ایک میٹنگ میں کوئی شخص آ جاتا ہے اور اسے آپ سمجھیں کہ یہ ترین گروپ کا حصہ ہے تو یہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. انہوں نے تو بڑا واضح اعلان کیا تھا ترین گروپ کے اجلاس میں آ کے، انہوں نے جہانگیر ترین کی بھرپور قیادت میں چلنے کا اعلان کیا تھا. دیکھیں، علیم خان صاحب انتہائی قابل احترام پولیٹیشین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک لے آنے میں جہاں جہانگیر خان ترین کا ایک کلیدی کردار ہے، وہیں پر میں سمجھتا ہوں علیم خان صاحب نے بھی بہت محنت کی ہے. اور اس محنت کے نتیجے میں جو ہیں آج پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب اگر پرائم منسٹر پاکستان ہیں تو ان میں ان دو شخصیات کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی رہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ترین صاحب نے اور علیم خان صاحب نے اس مقام پر پہنچایا. اچھا فیصل صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے. پروگرام ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ توفیق بٹ صاحب موجود ہیں. آپ جانتے ہیں ان کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بڑی قریبی دوستی ہے، علیم خان صاحب کے ساتھ بھی دوستی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی دوستی ہو. اسے میں کنفرم نہیں کر سکتا، وہ خود ہی بتائیں گے. تو توفیق بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں، بٹ صاحب اس وقت علیم خان صاحب کہاں پہ ہیں؟ ظاہر ہے علیم خان صاحب اپنی اسٹریٹجی کے مطابق پالیٹکس جو ہے وہ کر رہے ہیں. علیم خان صاحب تو میں آپ کو بتاؤں، یہ انہیں تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی یا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے اہم لوگ اس بات سے ناراض ہیں کہ جی خان صاحب نے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا.
جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ علیم خان نے اگر وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے تو آج وہ جو انہوں نے اپنے بزنس پہ توجہ دی، اپنے فلاحی کاموں پہ توجہ دی، اور اس سے پھر سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوئے، ان کا روزگار ان کے ساتھ وابستہ ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان جیسے ایک ضدی انسان کے ساتھ اور ایک جھوٹی انا پرست والے انسان کے ساتھ جو ہے وہ بزدار صاحب بھی گزارا کر سکتے ہیں، علیم خان گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ علیم خان کی تو خوش قسمتی ہے کہ اس کو چیف منسٹر نہیں بنایا گیا، اور وہی ٹائم جو انہوں نے پنجاب کے عوام کی فلاح بہبود پہ دینا تھا اور اس کے کچھ بہت اچھے نتائج ظاہر نکلنے تھے، وہی ٹائم جو ہے وہ انہیں موقع مل گیا کہ وہی ٹائم جو ہے انہوں نے اپنے فلاحی کاموں کی طرف دیا، انسانی خدمات کی طرف انہوں نے دیا، اپنے بزنس کی طرف انہوں نے وہ ٹائم دیا۔ اور ابھی بٹ صاحب وہ سیاست میں دوبارہ ایکٹیو ہوئے تو ترین گروپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ترین گروپ صاحب کی قیادت میں چلنے کا اعلان کیا انہوں نے۔ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب علیم خان صاحب نے وزارت سے استعفیٰ دیا تھا تو وہ اس وقت جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے اس سے بھی استعفیٰ دینا چاہتے تھے۔ وہ یہ تبدیلی کی سیاست سے اتنے باطلن ہو چکے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اب سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں، لیکن ان کے کچھ مخلص دوستوں نے اصرار کیا اور انہیں مجبور کیا کہ نہیں، ابھی آپ جو آپ کی صوبائی اسمبلی کی نشست ہے اس سے آپ ابھی استعفیٰ نہ دیں، آپ ٹھیک ہے وزارت سے استعفیٰ دے رہے ہیں لیکن آپ ابھی صوبائی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ جو ہے وہ نہ دیں۔ اور جب وہ ممبر صوبائی اسمبلی تھے تو ظاہر ہے کہ انہیں اب نئے ماحول کے مطابق اور نئے معاملات کے مطابق انہیں اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بنانی تھی۔ اور یہ تو دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کسی انسان کو جس میں ذرا سی محبت، مروت اور لحاظ ہو، وہ اس کو اتنا بے دید نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اپنے مقاصد کے لیے تو بے پناہ استعمال کریں آپ جہانگیر خان کو اور علیم خان کو۔ یہ آج بات کرتے ہیں کہ جی یہ وہ ہمارے ممبرز خریدے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ممبرز خریدے جا رہے ہیں، تو خریداری تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں سائڈوں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ جب جہاز دوڑائے گئے تھے آزاد ممبران کو اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے، پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے جب جہاز دوڑائے گئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک ممبر جو ہے وہ آزاد رکن اسمبلی جو ہے اس نے کہا نہیں میں اتنے کروڑ نہیں لوں گا، میں اتنے کروڑ لوں گا۔ تو جب کہا گیا صاحب اقتدار سے کہ جی وہ 12 کروڑ کی بجائے 20 کروڑ روپیہ مانگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کے لیے پیسہ کیا پرابلم ہے، اس کو 20 کروڑ روپیہ دے دیں آپ۔ یہ وہی پرائم منسٹر جو تبدیلی کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا ایک غلط کام جو ہے وہ یہ لوگ کریں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر وہی کام وہ چور اور ڈاکو کریں تو وہ غلط ہے۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو مسلسل خان صاحب چور ڈاکو کہتے رہے ہیں، وہ اگر اس طرح کی خرید و فروخت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ انہوں نے تو یہی کرنا ہے۔ اچھا فیصل صاحب کر لیں گے، یا آج بھی انہوں نے یہی کرنا ہے، کل بھی وہ یہی کر رہے تھے اور آئندہ بھی انہوں نے یہی کرنا ہے۔ ہمیں تو آپ بتائیے کہ آپ جو تبدیلی کے دعوے دار تھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کردار گزشتہ 4 برسوں میں کیا رہا ہے؟ فیصل جبوانا صاحب ہمارے ساتھ ہے، اور فیصل صاحب بھی آزاد الیکشن جیتے تھے اور اس کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور ایڈوائزر بھی بنے چیف منسٹر کے۔ تو فیصل صاحب آپ آج جس صورتحال کو فیس کر رہے ہیں، کل جب آپ کو شامل کیا جا رہا تھا تو ٹھیک تھا، آج اگر آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو آج آپ غدار ہو گئے پارٹی کے بھی، اور سارا کچھ جس طرح بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر کریں تو ٹھیک، کوئی دوسرا کرے تو غلط، یہ رویہ دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے اس وقت؟ میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا، پہلے بھی بتانا چاہتا تھا سر، باقی شخصیات کے تو دوست ہیں لیکن میرے لیے قابل احترام اس لحاظ سے ہیں کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں ایف سی کالج میں،
جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. میرے لیے اس لیے بہت ہی قابل احترام ہے. میرا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ میں تو سر کیا توفیق بٹ صاحب کے حوالے سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم میڈیا کے لوگ نہ صرف ان کو پڑھتے ہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں، قصب فیض کرتے ہیں، استاد ہیں ہمارے. میں تو سر کے لیکچر سنتا رہا ہوں، ان سے پڑھتا رہا ہوں. میں تو خود جرنلزم کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. لیکن میں سر یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں کوئی پہلی دفعہ ایز اے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایم پی اے نہیں بنا. میں تو اس سے پہلے بھی ایز اے انڈیپینڈنٹ جو ہے بن چکا ہوں. میرے والد صاحب 90 میں انڈیپینڈنٹ بنے، 90 میں، 93 میں، 97 میں، 2002 میں بنا، 2018 میں پی ٹی آئی کے جو مینیفیسٹو کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کے جیتا. تو میں سر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے الزام لگانا سیاستدان پہ بہت آسان ہدف ہوتا ہے، بہت ہی آسان. جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ سیاستدان پہ تھوپ دیتے ہیں. لیکن اس بات کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک شخص اس طرح نہیں ہے، ہر ایک شخص کے اپنے جذبات ہیں. میں جب پی ٹی آئی جو ہے جوائن کر رہا تھا تو یقین کریں میری ترین صاحب سے ملاقات ہی پرائم منسٹر پاکستان کے بنی گالا کے گھر میں ہوئی تھی. اس سے پہلی میری نہ تو ملاقات ہوئی تھی اور میں بنی گالا کسی بھی سیاسی شخصیت کے ریفرنس سے بنی گالا میں گیا ہی نہیں تھا. اچھا اب فیصل صاحب اب یہ بتائیے کہ اب کیا نقشہ بن رہا ہے؟ ترین گروپ اور کاف لیگ مل رہے ہیں یا نون لیگ مل رہی ہے؟ میں تو پرائم منسٹر پاکستان کے پاس ان کی اپنی کال پہ ایک تبدیلی کے سلوگن پہ گیا تھا. یہ سوچ کر گیا تھا کہ یہ ملک میں جو ہے پرائم منسٹر پاکستان یقیناً جو ان کی تقاریر ہیں، جو ان کا سوچ ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ اب ترین گروپ فیصل صاحب اب ترین گروپ کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کی پاکستان جو تحریک انصاف ہے کو دوبارہ یہ اکٹھے ہو جائیں، کوئی دوبارہ صلح کا کوئی امکان ہے یا دروازے بند ہو چکے ہیں؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے دروازے جو ہیں اگر ایسی جماعتوں کے لیے کھلے ہیں جن کے خلاف ہم نے تقاریر کی ہیں اسمبلیوں میں، جن کے خلاف ہم ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں، اگر ہمارے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج بھی ہمارے ہیں، ہاں آج بھی وہ ہمارے لیڈر ہیں. لیکن ابھی جو عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے کو فیصلہ کریں گے آپ؟ جب تک آپ پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ نہیں اپنائیں گے اتنی دیر تک دیکھیں یہ بیوروکریٹس کی وسادت سے حکومتیں نہیں چلتی. حکومتیں ایٹ دا اینڈ جو ہے پارلیمنٹیرینز نے ہی ووٹ دینے ہوتے ہیں اور پارلیمنٹیرین کی نمبر کاؤنٹ کے ساتھ حکومت رہ سکتی ہے. آج فیصل صاحب اس وقت خان صاحب کے پاس اکثریت ہے آپ کے بغیر یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ترین گروپ کے پاس دیکھیں نمبر آف ووٹس بڑے کیلکولیٹڈ ہیں. آج ساری چیزیں آپ کے میڈیا ابھی بھی میڈیا وال پہ چل رہی ہوں. لیٹسٹ صورتحال کے مطابق آپ کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے کتنے لوگ ہیں آپ کے گروپ میں؟ اور گروپ کے بغیر فیصلہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے کسی بھی جماعت کے لیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ جو تبدیل ہو رہی ہیں، ایسے فیصلے جو کہ اگر کچھ عرصہ پہلے کی ہوتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ان مشکلات کا سامنا کسی بھی شخص کو نہ کرنا پڑتا، اور خاص طور پہ حکومت کو تو بالکل ہی نہ کرنا پڑتا. ابھی مختصراً بتائیے کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کدھر آپ کا ٹلٹ ہے؟ آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں یا کاف لیگ، نون لیگ، کس کے ساتھ؟ دیکھیں آج ہمارا جو ہے اسی حوالے سے فیصلہ کن اجلاس ہے جس آج ہی کی ڈیٹ میں شام میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اکثریتی رائے کے ساتھ میری ذاتی طور پہ رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اکثریتی رائے جو ہوگی وہی رائے جو ہے وہ ترین صاحب کو بتائی جائے گی اور ترین صاحب اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جو ہے سال ڈیڑھ جو اسمبلیوں میں ٹائم ابھی رہتا ہے وہ کس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سلسلے کو، سیاسی پولیٹیکل کیریئر کو اور پولیٹیکل جو ہیں ہمارے حالات و واقعات ان کو کس طرف لے کے جانا ہے. توفیق بٹ صاحب آپ کے دوست عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ کون سا آخری کارڈ ہے جس کو وہ سینے سے لگائے بیٹھے؟ عمران خان صاحب تو یہ سوچ رہے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ چونکہ 4 برسوں میں وہ کوئی ایسی کارکردگی یا اہلیت نہیں دکھا سکے کہ جس کی بنیاد پر اگلا الیکشن جیتنے کے اور اس کے زور پہ اقتدار میں آنے کے وہ قابل ہوں. تو میرے خیال میں یہ جو فضا اپوزیشن نے ہماری اپوزیشن نے بنا دی ہے یہ تو ہمارے خان صاحب کو بڑی سوٹ کرتی ہے اور ایک بڑی تیزی سے زیرو کی جانب جاتا ہوا شخص دوبارہ جو ہے وہ ہیرو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.
मैं ये समझता हूँ कि ये सारी मुहिम जो अपोजिशन चला रही है, ये तो इमरान खान की गलतियों पर, उसकी कोताहियों पर, उसके ब्लंडर्स पर उसे इनाम देने वाली बात है। वो शख्स जो गुज़श्ता 4 बरसों में किसी शोबे में कोई अहलियत नहीं दिखा सका, वो 1 बरस में भी कोई अहलियत नहीं दिखा सकता, वो 1.25 साल में भी कोई अहलियत नहीं दिखा सकता। मेरे ख्याल में उसको अगर ये उसका वक्त पूरा करने देते और 1 साल 1.25 साल में मजीद नाअहली का मुजाहरा जो है वो उसको अगर ये लोग करने देते, तो 1.25 साल बाद जब इलेक्शन आते 1.5 साल के बाद, तो आप देखते कि पीटीआई तो इनकी तो जमानतें जब्त हो जाती। तौफीक भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक और मौजू पर बात करेंगे, और वो मौजू है कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें एक बार फिर महंगी होने जा रही हैं। ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अद्वियात की, और जिस तरह हमने प्रोग्रामों में बार बार ये इशू उठाया कि हुकूमत के बाज़ इक़दामात के नतीजे में अद्वियात महंगी होने का खदशा है और उनकी शॉर्टेज का भी खदशा है। आज इस खदशे को तक़वियत इस बात से पहुंचती है कि हुकूमत ने अद्वियात के रॉ मटीरियल पर जो सेल्स टैक्स लगाया था उसे वापस लेने का वादा किया था, लेकिन अब उस हुकूमत उस वादे से मुनहरिफ हो गई है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जनाब काजी मोहम्मद मंसूर दिलावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये सारी गुफ्तगू उनके साथ रखते हैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम इस इशू को उठाते रहे, हुकूमत ने सेल्स टैक्स लगाया, फिर आपने ही कहा था कि नहीं हमें ये उम्मीद पैदा हुई है कि हुकूमत वापस ले लेगी। अभी आपके मुज़ाकरात हुए, वज़ारत ख़जाना के हुकाम से भी मुज़ाकरात हुए, FBR वालों से भी हुए, और उसके बाद लगता है कि उन्होंने साफ जवाब दे दिया। वजह क्या हुई? पहले तो शुक्रिया जनाब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो 3rd मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर से जी, तो उसमें जो लग रहा था कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमें सपोर्ट की जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री 70 सालों में जहाँ पहुँची है, खुदा न खास्ता किसी एक गलत फैसले से उसका रिवर्सल न लगे। लेकिन मैं FBR का जो रवैया था, उनके चेयरमैन का, उनकी टीम का, वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था। वो हमें एक दूसरा रास्ता दिखा रहे थे, जो कि कमिटमेंट था, बड़ा क्लियर उन्होंने हमें कमिटमेंट दिया था कि हम आपको रिफ़ंड देंगे परचेजेस पे जो कि सेल टैक्स आपके रॉ मटेरियल पे लगा रहे हैं। जबकि ये बात जो की गई ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आई, ये चेयरमैन FBR की तरफ से भी आई, लेकिन जो लास्ट हमारी आज से 4 रोज़ पहले उनसे फाइनल हतमी, जो कि प्रोफेशनल वे में हमने पहले प्लान किया था कि हम उनसे पहले मीटिंग करें, उनसे मुज़ाकरात करें, हमारे PPMA की तमाम बॉडी ने यही फैसला किया। लेकिन जब हतमी फाइनली उन्होंने हमें दूसरे रास्ते पे लगाना की कोशिश की कि नहीं जनाब, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि कंजम्पशन पे रिफ़ंड होता है, परचेज़ पे रिफ़ंड नहीं होता, तो हमने उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन जो असल बात हमने भी ये कही कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि एंड प्रोडक्ट पे सेल टैक्स ना हो और उसको आप सेल टैक्स लगाएं और आप कंजम्पशन पे दें। इस हवाले से तो ड्रैब के जो CEO आसम रऊफ साहब से भी आपकी मौजूदगी में मेरी बात हुई थी, तो वो भी बड़े पुरुम्मीद थे कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा। जी, उनकी भी यही थी, बल्कि गवर्नमेंट, मैंने कहा ना कि सपोर्ट कर रही थी हमें। ड्रैब का इसमें डायरेक्टली तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन असल एक इनपुट तो था उनका भी। असल इसका जो प्रॉब्लम आएगा, जो कि फाइनली हमने वहाँ से जब उठे तो हमारी बॉडी बैठी, हमने फिर एक मीटिंग की CEC की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसमें डिसीजन हुआ कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इवन देन अगर हमने 5 दिन का टाइम दिया है, कल हमने इस्लामाबाद में सरीना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपके सारे चैनल, आपका चैनल भी आया हुआ था, जिसमें हमने बड़ा क्लियर गवर्नमेंट को मैसेज दिया है कि 5 दिनों के अंदर अंदर आप मेहरबानी फरमाएँ, ये सेल टैक्स या तो अव्वल तो आप वापस लें, अगर वापस नहीं ले सकते तो जो हमसे कमिटमेंट किया था कम से कम उस लेवल को पूरा करें कि परचेज पे रॉ मटेरियल के हमें आप रिफ़ंड कर दें। अगर ये खुदा न खास्ता उन्होंने वापस ना किया तो 3 इफेक्ट आएंगे। नंबर 1, इंडस्ट्री का रिवर्स गेयर लगेगा। नंबर 2, मार्केट में शॉर्टेज आएगी। नंबर 3, अगर यही हालात रहे तो प्राइसेस में भी इंक्रीज़ आएगी, जो कि हम खुद नहीं बढ़ा सकते, गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल मिलती है, लेकिन फाइनली प्राइसेस में भी इसमें इंक्रीज आ सकती है। अभी आपके अल्टीमेटम में 4 दिन बाकी है। जी 4 दिन, हमने 4 दिन के बाद आप क्या फैसला करेंगे? फिर कीमत आप खुद तो बढ़ा नहीं सकते, फिर हुकूमत को लिखेंगे आपकी कीमत बढ़ाए। पहला क्या होगा अगर ये अमल दरामद नहीं करते? बड़ी सिंपल कारोबारी इसका 2 और 2 4 वाली बात है कि जब एक चीज़ आपको वारा नहीं खाएगी,
یہ گلاس پڑا ہوا ہے میرے پاس، اگر میں یہ بناتا ہوں اور مجھے اس کی کاسٹ زیادہ پڑ رہی ہے اور اس کی سیل پرائس کم ہے تو میں اس کو بنانا بند کر دوں گا، انڈسٹری تو وہ نہیں بنائے اس گی۔ سے تو ادویات کی شارٹیج ہو جائے گی۔ شارٹیج ہوئے گی، جب شارٹیج ہوگی تو گورنمنٹ ہمیں بٹھائے گی، ہمیں ڈرائیو بٹھائے گا اور وہ ہم سے ڈسکس کریں گے تو ہم ان کو اپنی کاسٹنگ دیں گے۔ جب کاسٹنگ دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ پرائس بڑھانے کی بات ہوگی، کیونکہ مارکیٹ میں شارٹیج کی وجہ سے وہ دوا جو آج 100 روپے میں مل رہی ہے وہ 500 روپے میں نہیں ملے گی۔ لیکن اس سے تو لگتا ہے قاضی صاحب کہ حکومت یہ فیصلہ بھی اخیر دیکھ کے کرے گی، جب شارٹیج پیدا ہو جائے گی پھر یہ فیصلہ آپ کے ایک سوال کا میں پہلے جواب دے دوں جی، 5 دن بعد ہم اپنا نیکسٹ لائے عمل بتائیں گے، جس میں ہم احتجاج کی طرف بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملینز آف پیپل ہیں جن کا روزگار ہماری انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بند کرنے کی بھی بات کرنے جا رہے ہیں ہم۔ اس کا لائے عمل ہم انشاءاللہ 5 دن بعد بتائیں گے، کیونکہ 5 دن کا ہم نے ٹائم دیا ہے FBR کو بھی اور فائنانس منسٹر صاحب کو بھی، گورنمنٹ کو بھی۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو FBR کی کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 16 جنوری سے ہم سے یہ 17% سیل ٹیکس را مٹیریل جو ہمارے پورٹوں پہ تھا اس پہ لینا شروع کر دیا، اچھا اب اس کی وصولی شروع کر دی، اور بلینز آف روپیز انہوں نے ہم سے اس وقت تک کاٹ لیے ہیں۔ انڈسٹری اس وقت پریشان ہے، لیکن انہوں نے ایک پورٹل بنایا، انہوں نے کہا جی جو آپ کا ایک ریگولر آپ نے سیل ٹیکس کٹوانا ہے، آپ کے پاس جو را مٹیریل ہے اس کی آپ نے ڈیٹیل اس میں ڈالنی ہے۔ ابھی تک وہ پورٹل ایکٹیو نہیں ہے، یسٹرڈے تک یہ صورتحال تھی کہ ہم اس میں جب ان پٹ ڈالنا چاہ رہے ہوتے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو انہوں نے اپنی ان ہاؤس تو پہلے تیاری کی نہیں اور بلا وجہ ہم پہ اوپر ایک مسلط کر دیا، اور جہاں تک بات ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ IMF کی طرف سے یہ پریشر ہے، ایسا بالکل غلط ہے۔ اچھا یہ بات نہیں، بالکل ہمیں یہ IMF کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں، وثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بالکل غلط ہے، IMF کا میڈیسن سے کوئی تعلق تو آپ کو اپنی یہی مجبوری بتاتی رہی یہی بتاتے رہے اور ہم بھی یہی سمجھتے رہے، لیکن ہمیں باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ اس میں IMF کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے اور FBR نے مل کے ایک پلاننگ کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد انڈسٹری ہے جو 27% الحمدللہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے گروتھ کی، اور یہ اسی گروتھ کے ساتھ ہر سال آگے آ رہی ہے، اور اسی طرح ہمارا ایکسپورٹ میں گروتھ آ رہی ہے۔ لیکن اس انڈسٹری کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں کرش کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہی ہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے ملک کے مفاد میں تو یہی ہے کہ یہ انڈسٹری گرو کرے، گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، FBR کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے۔ آلریڈی FBR کو ہم بلینز آف روپیز کا ٹیکس دیتے ہیں۔ قاضی صاحب صرف 30 سیکنڈ آخری سوال کہ یہ آپ نے جو ڈیڈ لائن دی، الٹیمیٹم دیا، اس کے بعد کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ کوئی آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ کوئی معاملہ مذاکرات سے حل ہوگا یا ایکسٹریم لیول پہ جانا پڑے گا؟ جی رابطے کی جہاں تک بات ہے مجھے کالز مختلف آئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سینئر لیول پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ سینئر لیول پہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور رابطہ کریں گے اور کنسیڈر کریں گے کہ اس انڈسٹری کو ہم نے کیسے سیو کرنا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے، یہ انڈسٹری ہمارے لیے، ہمارے ایون دین ہمارے پیشنٹس کے لیے، ہم کیونکہ معیاری دوائیاں دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس انڈسٹری کو کرش کیا جائے۔ بہت شکریہ قاضی منصور دلاور صاحب۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔